स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? बेटा मैंने आप लोगों को चैप्टर नज़रिया पाकिस्तान स्टार्ट करवाया है और इसके मैंने आपको 2 सफ़े जो हैं पहले वो पढ़ाए हैं और इनमें कुछ नसर पारों की तशरीह आपको मार्क करवाई है। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इस सबक में आपने ख़ास तौर पे नसर पारों की तशरीह के लिए जो तैयारी करनी है, आज मैं थोड़ी सी दोबारा आपको इसकी दुहराई करवा रही हूँ। आप बेटा इसको समझें और इस पे ज़रा थोड़ा ध्यान दें। स्टार्टिंग में पहला तशरीह का जो नसर पारा आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने इस मज़मून में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की है, जिसकी बिना पर अलग वतन पाकिस्तान का असूल मुमकिन हुआ है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान बनने का यानी क़याम पाकिस्तान का मुख्तसर पस मंज़र भी बयान किया गया है। अब इस नसर पारे की दोबारा से मैं थोड़ी सी आपको तशरीह समझाती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने ये आपको पहले भी करवाया है, मैं आज दोबारा थोड़ी थोड़ी जिनकी पहले मैंने आपको समझा दी है थोड़ी रिवाइज़ करवा दूँ साथ साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से उसकी समझ आ जाए। आपने यहाँ तक ये पहली 3 लाइन्स जो हैं इनकी तशरीह दोबारा से समझ लें। जो नसर पारा आपने स्टार्टिंग में लिखना है वो मैंने आपको भी समझा दिया है कि आपने किस तरह से लिखना है। आपने लिखना है कि इस नसर पारे में मुसन्निफ ने नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि बरसगीर के मुसलमानों और बरसगीर के मुसलमानों के एक तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ लिखते हैं कि तारीख़ गवाह रही है कि मुसलमानों ने हमेशा मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। बेटा आपने लिखना है कि मुसलमान कौम की हमेशा से ये यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे कि मुसलमान कौम की हमेशा से ये आदत रही है कि वो गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ यानी दूसरी कौमों के साथ तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त से पेश आते रहे। यानी ये मुसलमानों की आदत रही है, मुसलमानों का शहार रहा है कि उन्होंने हमेशा तहम्मुल मिजाजी को अपनाया है, बर्दाश्त को अपनाया है। लेकिन यहाँ से फिर आगे आपने लेकिन अगर दुश्मन अनासिर यानी बेदीन कुव्वतें मुसलमानों पर गलबा हासिल करना चाहें, मुसलमानों पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहें, तो वो तहम्मुल और बर्दाश्त को छोड़कर इनके मुकाबले पर डट जाते हैं, इनके मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नाजायज़ रियायतें दे रखी थीं। मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नाजायज़ रियायतें दे रखी थीं, यानी कि उनके अमल दखल जो था, उनके अख्तियारात जो थे वो मुल्की सियासत में बहुत ज़्यादा थे। मुल्की सियासत में हिंदुओं का असर रसूख और इख्तियार बढ़ चुका था। काफराना तौर तरीके, काफरों जैसे जिनके तौर तरीके वो बहुत ज़्यादा कायम हो गए थे और मुसलमानों को ऐसे लग रहा था
کہ وہ اپنے دین پر بھی عمل کرنے کے لیے آزاد نہیں رہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ یہ میں آپ کو آگے تھوڑی سی تشریح بتا رہی ہوں، آپ لوگ یہ دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ بیٹا اس کی تشریح پر آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس میں ساری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، تو اس کو سمجھیں گے آپ تو پھر آپ تشریح کرنے کے لائق ہو سکیں گے۔ اگر آپ ایسے سمجھیں گے کہ ایسے ہی بس پیراگراف کو دیکھ کر ہم تشریح کر لیں گے تو اس میں آپ کو تشریح کرنے میں مشکل ہوگی۔ حضرت مجدد الافسانی عالم دین تھے، اور اس کے معنی آپ لکھیں گے دوسرے 1000 سال کی تجدید کرنے والا۔ مراد شیخ احمد سرہندی، مراد شیخ احمد سرہندی، سر لکھ کر آگے ہندی لکھیں، اور صرف مجدد کے اگر معنی آئیں تو آپ نے اس کے معنی لکھنے تجدید کرنے والا، نئی روح پھونکنے والا، ثانی مانند دوسرا۔ اس کے بعد بیٹا آگے آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، تو اس میں اس کے آگے میں نے آپ کو یہاں پر مارک کروایا ہے، چنانچہ سے لے کر کوشش بھی کی تک، اگلے پیج پہ یہاں تک آپ نے مارک کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے پھر اسی طرح سے پہلے آپ تھوڑی سی تاریخ بتائیں گے کہ یہ سبق کیا ہے، اور اس کی تشریح سے پہلے آپ نے جیسے بتانا ہے کہ یہ نثر پارہ سبق کس سے لیا گیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معنی اچھی طرح سے پتہ ہونے چاہیے۔ معنی کے لیے آپ نے معنی لکھنے ہر لفظ کے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب معنی قدم جمانے کی کوشش کی، قدم جمانا، قدم مضبوط ہونا، اقتدار حاصل کرنا، مضبوط ہونا، اقتدار، انگریزی حکومت، انگریزی اقتدار، انگریزی حکومت، مستحکم مضبوط، مستحکم مضبوط، مفاہمت، مفاہمت، پیار محبت سلوک، مفاہمت پیار محبت سلوک، غنیمت مناسب سمجھنا، غنیمت مناسب سمجھنا، اصلاح بہتری، اصلاح بہتری، احساس کمتری، کمتر ہونے کا احساس، احساس کمتری، کمتر ہونے کا احساس۔ اس پیراگراف میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بر صغیر میں مغلیہ دور میں بہت دیر تک حکومت کی، یعنی تقریباً صدیوں حکومت کی، کئی صدیوں حکومت کی، اور بادشاہ اکبر جب مغل بادشاہ بنا، لیکن بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور مغلیہ دور کے زوال کے بعد ایک بار پھر 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی اس سے پہلے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ مغلیہ بادشاہ کب تک قائم رہی اور اس کے بعد کب کمزور ہوئی، تھوڑی سی یعنی 2-3 لائنوں میں یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اکبر کی بیجا رواداری، اور پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ بر صغیر میں مسلمانوں نے بہت دیر تک حکومت کی، لیکن جو ان کے صدیوں پر مشتمل تھی، لیکن اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری اور مغلیہ دور کے زوال کے بعد ایک بار پھر 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔
یعنی اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت انگریزی حکومت اتنی مضبوط ہو چکی تھی، یعنی وہ اپنے قدم اتنے مضبوط کر چکی تھی کہ مسلمانوں کو پھر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں، یعنی یہی دور تھا 1857 کا ہی، کہ اسی زمانے میں سر سید جو مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے، نہایت مجبوری کے عالم میں سر سید نے مجبوراً یعنی نہایت مجبوری کے عالم میں انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں، انہیں برداشت کریں، اور انہیں برداشت کرنے کو غنیمت سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی پہلوؤں کو سنوارنے پر توجہ دی، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کی، اور انہیں سمجھایا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ ان کے دلوں سے انگریزوں کے مقابلے میں کم تر ہونے کا احساس ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ یعنی کہ سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے اور ان کے دلوں سے کم تر ہونے کا احساس جو ان کو انگریزوں کے مقابلے میں تھا، اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ یعنی 1885 میں کانگریس کی بنیاد جب ڈالی گئی تو ہندوؤں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ملک کے اندر تمام رہنے والی قوموں کے لیے کام کرے گی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صرف خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے، کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، تحفظ، حفاظت۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، محروم کرنا، نا امید، ناکام کرنا، بے نصیب کرنا، چھین لینا، محروم کرنا، چھین لینا، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا۔ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں اور مسلمانوں سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے، اور سرکاری ملازمتوں پر بھی ہندو اور دوسری جماعتوں کو اختیارات دیے گئے، لیکن مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ سانجھی زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سر سید مسلمانوں کی اصلاح چاہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوؤں کی جماعت کانگریس سے دور رہیں اور ان کے ساتھ سیاست میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں، اور اس طرح پہلے وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کریں۔ ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم، یعنی یہ سر سید کے ایک دوست تھے، انہوں نے دیوبند جگہ کا نام ہے، اس میں مسلمانوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں پر مسلمانوں کو دین کی تعلیم دی جانے لگی۔ پھر سر سید کے رفیق دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم جماعت کی بنیاد ڈالی۔ یعنی سر سید کے ہی ایک دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی۔ یہ بیٹا تمام آپ کے MCQ ہیں۔ کانگریس کب قائم ہوئی، مسلم لیگ کب قائم ہوئی، مسلم لیگ کس نے قائم کی، مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی، جیسے کس نے قائم کی، نواب وقار الملک نے۔ کب قائم کی، 1906 میں۔ کہاں قائم ہوئی، ڈھاکے میں۔ یہ یعنی مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی، ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اکثریت تعداد میں زیادہ ہونا، ختم کرا دیا، ذکر نقصان پہنچانے کے لیے۔
1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا گیا۔ اگلا پیراگراف، اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم اول، یہ آپ لاسٹ میں یہ نیچے دیکھ لیں، یہ آپ کا ایم ایس کیو ہے، 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ یہ صفحے کے اینڈ میں دیکھیں، یہ نمبر 1 کے لیے انہوں نے جنگ عظیم کے لیے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جنگ عظیم اول کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ یہ آپ کا ایم ایس کیو ہے، اس کے لیے اس کو آپ مارک بھی کریں گے اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اسی طرح جس صفحے پر بھی کوئی نیچے ڈیٹیل سمجھائی گئی ہو، اس ڈیٹیل کو آپ نے ایم ایس کیو اور شارٹ کوسچنز کے لیے یاد کرنا ہے۔ اور 9th کے مقابلے میں 10th کے آپ کے یہ کوسچن زیادہ آتے ہیں، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریز کا مقابلہ کس سے ہوا؟ یہ ایم سی کیو ہے آپ کا، جرمنی سے، اور ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ حجاز عرب کا صوبہ جہاں مکہ اور مدینہ ہے، حجاز عرب کا صوبہ جہاں مکہ اور مدینہ ہے۔ خلیفہ اسلام، نائب اسلام، خلیفہ اسلام، نائب اسلام۔ اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ طبی علاج معالجے سے متعلق، طبی علاج معالجے سے متعلق باہم ساتھ پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ عناد، دشمنی، یعنی کہ جب یہاں کے رہنے والے، برصغیر کے رہنے والے مسلمانوں نے ترکی کے مسلمانوں کا ساتھ دیا پہلے جنگ عظیم میں اور ان کے لیے مدد بھیجی، امداد بھیجی، تو انگریزوں کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی، کیونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں پر رہنے والے مسلمان ترکی کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت، یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی کی سلطنت جو تھی وہ بہت زیادہ وسیع تھی، بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، یعنی برصغیر کے اندر رہنے والے جو مسلمان تھے اور یہاں حکومت انگریزوں کی تھی، تو مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ترکی کو فتح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر، یہ بھی ہمارے ایک رہنما تھے، اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، یعنی انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ جس میں وہ اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، ان کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے، تو انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے۔ اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی۔ شدی
مسلمانوں کو ہندو بنانا. شدی کا معنی کیا لکھیں گے؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا. اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی. سنگٹن مسلمانوں کو ختم کرنا. سنگٹن مسلمانوں کو ختم کرنا. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی. یہ بیٹا آپ کا ایم سی کیو ہے سارے. آپ نے کیونکہ اس میں تمام تاریخ ہے اور ہر تاریخ جو ہے آپ نے تاریخ میں سے سارا یہ چیپٹر جو ہے تو اس لیے اس میں ایم سی کیو کافی زیادہ ہیں. شدی تحریک کون سی تھی؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا. سنگٹن کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو ختم کرنا. نہرو رپورٹ کب شائع ہوئی؟ 1928 میں. یعنی نہرو رپورٹ جب شائع کی تو اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، یعنی الگ نمائندگی کے جو قانون تھا، اصول تھا، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے، مان چکے تھے کہ مسلمانوں کو الگ نمائندگی کا حق دیا جائے گا، بالکل نظر انداز کر دیا. تو پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا، جوش، ولولہ، جذبہ پیدا ہو گیا. انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے صدارت کا مستقل طور پر، یعنی ہمیشہ کے لیے عہدہ قبول کیا، تو انہوں نے اس تجویز کو، اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. عملی جامہ پہنانا، مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی. یعنی علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا مسلمانوں کو کہ ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اور اس خواب کو عملی طور پر دنیا کے نقشے پر لانے کے لیے قائد اعظم نے کوششیں شروع کر دی. آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اکثریت تعداد میں زیادہ ہونا. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمان کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. خود مختار، بااختیار. خود مختار، بااختیار. اب بیٹا میں یہاں پر اس کو لیکچر کو ختم کرتی ہوں. نظریہ پاکستان، اس کے معنی آپ لکھیں گے وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام کیا جائے. وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام کیا جائے. تھیوری، اصول. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اس کے معنی وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام کیا جائے. تھیوری، اصول. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نظریہ پاکستان مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، ایک کلمہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے، یعنی لا الہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا. اور پاکستان کو بنانے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان اس ملک کے اندر اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں گے. اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کن لوگوں نے کیا کارنامے انجام دیے، یہ ابھی تک آپ نے کچھ پڑھیں، کچھ باقی رہ گئے، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور آپ نے ہر ایک کارنامے کے بارے میں بتانا ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، شاہ ولی اللہ نے کیا کیا، ٹیپو سلطان اور سلطان حیدر علی نے کیا کارنامے انجام دیے، شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی مسلم قوم کی، سر سید نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، نواب وقار الملک نے کیا کیا. اسی طرح سے یعنی کہ تمام ہماری عظیم رہنما ہیں جن کے کارنامے اس میں بتائے گئے ہیں. مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے کیا کام کیا، علامہ اقبال قائد اعظم
یہ تمام عظیم رہنما ہیں، ان کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو بھی آپ کو کام دیا جائے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر مضمون یاد کرنے کا آپ کو ٹائم ملے تو بیٹا زم زم یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ اس چیپٹر کے ساتھ ساتھ یعنی آپ زم زم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ وہ پہلے بھی آپ نے 8 کلاس میں بھی کیا ہوا ہے، اس سے پہلے یعنی کہ 6-7 میں بھی بچے کر کے آگے آتے ہیں۔ تو آپ نے آپ کے پاس جو بھی نوٹس ہیں یا جو بھی کوئی بک پڑھی ہوئی ہے اس میں سے کر سکتے ہیں، آپ کو اسکول سے بھی نوٹس دے دیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عید اچھی سے گزاریے گا اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر اس بیماری اس وبا کے لیے سب مل کر ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔